बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल बारोज़ इतवार है। कुदरत जमूद को कभी पसंद नहीं करती। कुदरत हमेशा तगय्युर और तबद्दुल को पसंद करती है। अगर जमूद की कैफियत रहती है, जमूद को कुदरत पसंद करती, तो ये खूबसूरत मौसम ना होते। बहार, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, ये कुदरत के रंग है। कुदरत हमेशा तगय्युर और तबद्दुल को पसंद करती है। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी सियासत में जमूद की कैफियत तारी है। हर एक चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे रुकी हुई है, आगे की तरफ बढ़ नहीं रही। आगे की तरफ हम कदम उठाते हैं तो पीछे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुदरत को शायद पाकिस्तान के अवाम पर कुछ तरस आ गया है। इस हवाले से पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल पैदा हुई है। तगय्युर तबद्दुल होने को है, तगय्युर तबद्दुल बर्पा होने को है। पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अपनी अपनी सफ़ेद सीधी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का जो टाइटैनिक है, जिसे मैं मजबूर लीग के नाम से पुकारता हूँ, वो टाइटैनिक को चकोले खा रहा है। बाज़ाहिर जो इक़्तिदार की जो ड्राइविंग सीट है, उस पर तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, लेकिन असल अख्तियार का मालिक कोई और है। ये पाकिस्तान में पिछले 77 साल से इख्तियार कोई और चला रहा है। बाज़ाहिर सामने जो मोरे बैठे होते, वो यस बॉस की कैफियत में होते हैं, और जो अहकामात उन्हें जारी होते, वो उसी पर अमन और सदाकत करते हैं। इमरान खान साहब का अडयाला जेल से दिन चढ़ते एक अहम पैगाम सामने आया है। वो पैगाम क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ लंदन में जाकर क्यों छुपे, इसका राज भी अफशा हुआ है, इसका राज भी ज़ाहिर हुआ है, वो फाश हुआ है कि वो ऐसी क्या वजह है कि वो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाना पड़ा। छुट्टी के रोज़ आईनी बेंच ने सबको हैरान कर दिया। आईनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीन उद्दीन खान कर रहे हैं। यह हैरानगी किस तरह हुई है? उन्होंने क्या ऐसा बारका कोई सरंजाम दिया है कि सब इस पर शशदर रह गए? इस पर बात करेंगे। अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान आया हुआ है, उसके हवाले से भी बड़ी आम खबर है, वो आपके सामने रखेंगे कि अमरीकी वफ्द पाकिस्तान क्यों आया हुआ है, वो पाकिस्तान में किससे मुलाकातें करेगा, और उसके आने का मकसूद क्या है। क्या अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान आया है वो ऑफिशियल वफ्द है, ऑफिशियल डेलीगेशन है? क्या वो अमरीकी प्रेसिडेंट या अमरीकी इंतजामिया के आशीर्वाद से आया है पाकिस्तान? इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ का लंदन में जो छुपने का राज है, ये बताया गया है कि नवाज शरीफ, आपको पता है नाज़रीन, के एक बड़े अरसे के बाद वो लंदन गए हैं। जब वो अपना इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, तो इलाज तो खैर उनका वहाँ नहीं हुआ, ना किसी ने देखा है। पाकिस्तान की आवाम ने उन्हें देखा है कि वो मुख्तलिफ वो कश्ती में बैठकर कभी नजम सेठी के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और कभी किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कभी अपनी फैमिली के साथ कॉफ़ी के मग पी रहे हैं, कभी किसी बाग में चहलकदमी कर रहे हैं, किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं, हवाखोरी कर रहे हैं। ये सब कुछ हमने देखा है। और फिर जब वो पाकिस्तान उस वक़्त आए जब काजी फाइज ईसा, नाज़रीन आपको याद होगा कि मियाँ जावेद लतीफ़ जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से, तो मियाँ जावेद लतीफ़ का एक बयान सामने आया था। उनका कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस उस वक़्त आएंगे जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। तो मियाँ जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए थे। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालतें जो पाकिस्तान की है, वो चलकर एयरपोर्ट इस्लामाबाद गई थी। वहाँ पर जाकर उनका बायोमेट्रिक हुआ था, उनकी जो फिर केसेस थे वो ख़त्म हुए। हालांकि वो जब यहाँ से लंदन गए थे तो वो इश्तिहारी करार दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वही इस्लामाबाद वक्त ने देखा कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल कर एयरपोर्ट पर गई थी। वहाँ जाकर उनका बायोमेट्रिक हुआ, तमाम केसेस भाई यक जुम्बश ख़त्म हो गए, पलक झपकते ही तमाम केसेस ख़त्म हो गए। फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लाहौर जाकर एक कबूतर उड़ाया। उनका मियाँ साहब का ये ख्याल था कि मैं जब वतन वापस जाऊंगा तो इमाम ख़मैनी की तरह मेरी गाड़ी को लोग अपने जो हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ।
تمام تر حکومتی مشنری لگوانے کے باوجود، تمام تر ریاستی وسائل لگانے کے باوجود لوگوں کو بڑی بھاری تعداد میں امڈوایا گیا، وہ بھی قلیل تعداد میں، بھاری تعداد میں نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بڑی بھاری تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن تمام تر ریاستی مشنری، ریاستی وسائل لگانے کے باوجود لوگ بھی خاطر خواہ وہاں نہیں آئے تھے۔ تو میاں صاحب وہاں پر کبوتر اڑا کر واپس چلے گئے۔ پھر ایک لمبی تاریخ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوئے تو ڈکیتی کے منڈیٹ پر کھڑے ہو کر جناب ایک جعلی منصور الحاج جنہیں کہا جاتا ہے، جعلی مارٹن لوتھر کنگ جنہیں کہا جاتا ہے، جعلی نیلسن منڈیلا جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ڈکے حوث سے اقتدار میں، اقدار کی سیاست نہیں، حوث سے اقتدار میں اس ڈکیتی کے منڈیٹ پر کھڑے ہو کر انہوں نے وکٹری سپیچ کی اور پھر اپنی بیٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کے گردنوں پر مسلط کیا، نافذ کیا، اور شہباز شریف صاحب کو مرکز میں نافذ کیا، مسلط کیا۔ اس کے بعد آئے روز یہ سننے کو ملتا رہا جی کہ اب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن ملک میں جمود کی کیفیت اسی طرح طاری ہے۔ بہرحال میاں صاحب یہ بتایا گیا جی کہ میاں صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے تنگ آ گئے تھے، تو وہ آپ لنڈن گئے ہیں جناب ہوا خوری کے لیے، اپنا جی بلانے کے لیے، وہ تھوڑا سا اپنا جو ان کا پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات تھے وہ یہاں نہیں کر سکتے تھے، وہاں جا کر وہ کچھ سیاسی ملاقاتیں کریں گے، بین الاقوامی جو ممکن ہے کہ بین الاقوامی کچھ ان کی ملاقاتیں ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خاطر خواہ کوئی وہاں پر پاکستان کے حوالے سے بہتر کوئی کام کرے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہاں سے بیلاروس جب گئے، بیلاروس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشرقی یورپ کا سب سے آخری آمر ہے۔ تو میاں صاحب یہاں سے ایک آمر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بیلاروس گئے، وہاں سے وہ لندن چلے گئے۔ وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2 ماہ کے بعد یا 1.5-2 ماہ کے بعد وہ واپس پاکستان تشریف لائیں گے اور پاکستان کی سیاست میں متحرک کردار ادا کریں گے۔ ان کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب بین الاقوامی جو ایک گئے ہیں بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے، تو میاں صاحب بین الاقوامی کردار کیا ادا کریں گے؟ میاں صاحب اتنا عرصہ پاکستان میں رہے تو وہ ایک صوفے سے جب دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھتے تو ان کے چاہنے والے شور کرتے جناب میاں صاحب متحرک ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ وہ ایک صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھے ہیں۔ اس حرکت کو شاید وہ متحرک ہونا کہتے تھے۔ پھر میاں صاحب کو لاہور کا میئر بنا دیا گیا۔ یہ ان کی بس 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا اور واجپئی کو پاکستان لانے والا یہ بہت بڑا کردار تھا نواز شریف صاحب کا، کہ واجپئی کو انہوں نے لاہور لایا اور مینار پاکستان کے سائے تلے میں کھڑے ہو کر واجپئی نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے۔ اب وہ لاہور کے میئر بن کر رہ گئے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لندن جو ہے وہ آرام کی غرض سے لندن گئے ہیں اپنے بیٹوں کے پاس، جہاں پر ان کے بیٹے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے یہ بتائی تھی کہ آئینی بینچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ آئینی بینچ کے حوالے سے جو 4 ماہ ہو گئے، میں نے اس پر سٹوری بھی کل کی ہے اپنے ادارے کے لیے۔ 4 نومبر 2024 کو آئینی بینچ کا جوڈیشل کمیشن کا جو جوڈیشل کمیشن نے 8 رکنی جو ججز منتخب نامزد کیے تھے آئینی بینچ کے لیے، 4 ماہ ہو گئے آئینی بینچ نے کوئی کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں کیا۔ 4 ماہ ہو گئے اس آئینی بینچ کو بنے ہوئے۔ 50 سے زائد سماعتیں فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے ہو گئی ہیں۔ فوجی عدالتوں نے سزائیں بھی دے دی، لوگ جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پر روزانہ سماعت ہو رہی ہے۔ آئینی بینچ کسی ایک فیصلے تک نہیں پہنچ سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑا ہوا ہے، قالین کے نیچے دبایا ہوا ہے، اس پر بھی کوئی آئینی بینچ نے ایکشن نہیں لیا۔ بتایا یہ گیا تھا کہ جب آئینی بینچ کی جس کنسٹیٹیوشن بینچ کی اس کی وہ ہو رہی تھی تو اس آئینی بینچ کو بنایا جا رہا تھا، تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا مقدمات کا ڈھیر لگا ہوا ہے جی، 60,000 سے زائد مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ ان مقدمات کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک آئینی بینچ جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ آئینی مقدمات جو ہے وہ یہ آئینی بینچ سنے اور دیگر مقدمات دوسرے بینچ سنے، وہ تاکہ زیر التوا مقدمات جو ہے وہ نیچے آئے۔ وہ نہ زیر التوا مقدمات نیچے آئے اور نہ آئینی بینچ نے 4 ماہ میں کسی ایک کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیٹی اور تبادلے کے معاملے کو لے کر وہاں پر پٹیشن دائر کی ہوئی تھی۔
وہ ابھی تک کسی جگہ اس کا کیس نہیں سنا جا سکا، مخصوص نشستوں والا کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آئینی بینچ اس کا بینیفیشری ہے، 1.5 درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہے، لیکن آئینی بینچ اس پر ایک فقط سماعت کی اور غیر مہینہ مدت کے لیے اس کے کیس کو ملتوی کر دیا۔ 4 ماہ میں آئینی بینچ نے کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا۔ یہ آئینی بینچ کی حیران کن کارکردگی ہے۔ یہ بتایا جا رہا تھا جی کہ آئینی بینچ بنے گا، نہ صرف اس کے سربراہ اقوام عالم کے، نہ صرف اقوام عالم بلکہ بنی نوع انسان کے سب سے بڑے جورسٹ جسٹس امین الدین خان کو بنایا گیا۔ جب سماعت ہوتی ہے تو جسٹس امین الدین خان بس خاموشی سے بیٹھے وہ سنتے رہتے ہیں، کوئی ایک آئینی قانونی سوال نہیں اٹھاتے، کوئی ایک آئینی قانونی سوال۔ اس پورے بینچ میں جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت رالی سوال اٹھا رہی ہوتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان بس درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، قلم اس طرح رکھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ 4 ماہ میں کسی ایک 1.5 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ یہاں پر آئینی بینچ کی اختیارات میں تقسیم کے حوالے سے جسٹس منصور شاہ نے جنوری کا ایک معاملہ تھا، وہ بھی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ ڈیرو مقدمات پڑے ہوئے ہیں، روزانہ سپر ٹیکس کے مقدمات سن رہے ہوتے ہیں جی، سپر ٹیکس کے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ نہیں۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ نہیں۔ کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں۔ یہ وہ فوری نوعیت کے مقدمات تھے جس سے ملک کا بھلا ہوتا۔ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا، لیکن اس خط کا آتا پتہ ہی نہیں کہ وہ خط کہاں گیا، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو یہ حال ہے آئینی بینچ کا۔ دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام دعوے ٹھس ہو گئے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی بینچ کام ہی نہیں کر رہا۔ 50 سے زائد سماعتیں، کچھ خدا کا خوف یار۔ یہ حیران کن پوزیشن ہے آئینی بینچ کی۔ جمود کی کیفیت طاری ہے۔ کوئی بھی محکمہ لے لے آپ، وہ عدلیہ کا ہو، وہ انتظامیہ کا ہو، وہ کسی کا بھی ہو، وہ حکومت ہو، اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو چاروں ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس لگایا، 3 ہائی کورٹس کے، اسلام آباد، سندھ، اسلام آباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، لیکن وہ سلیٹی والا معاملہ ابھی پڑا ہوا ہے وہاں پر، اور 18 تاریخ کو کیس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے۔ 15 کو تو خیر اس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن اس پر بھی فیصلہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، 15 یا 16 کو۔ لیکن لگ جو آئینی بینچ کی جس طرح وہ سست روی سے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، لگ نہیں رہا کہ وہ 18 سے قبل وہ فیصلہ دے دے۔ اگر 18 سے قبل فیصلہ نہ ہوا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسے لگیں گے؟ جسٹس سرفراز ڈوگر۔ یہ تو متنازع معاملہ ہو جائے گا، وہ پہلے سے کنٹروورشل بنا ہوا ہے۔ ناظرین، امریکی وفد پاکستان آیا، اس حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 یا 4 روز قبل میں نے اس پر اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے، اور وہ اس وقت جب میں نے اس پر سٹوری کی تھی تو میں نے کہا تھا اس وقت کہ وہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جنرل حافظ اسد منیر صاحب جو سپہ سالار پاکستان ہیں، ان سے ملاقاتیں کرے گا۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کرے گا، اور وہ وفد جو ہے یہاں پر پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جو ہیڈ ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کرے گا۔ یہ اس پر سٹوری کی ہے جی کہ وہ وفد پاکستان 3 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا، یعنی اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ اس وفد میں جو آپ کی اکانومی ہے، ٹریڈ ہے، ڈیفنس اور عسکری تعلقات، تعلیم کے امور پر بات چیت کرے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ جو آپ کے سفارتی ذرائع ہیں ان کے مطابق امریکی کانگریس کے وفد میں جیک برگمین اور ٹام سوازی بھی شامل ہیں، اور یہ وفد 15 اپریل تک پاکستان کا دورہ کرے گا، یہاں رہے گا 15 اپریل تک۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ امریکی ارکانی کانگریس کا وفد وزیر اعظم، وزیر خارجہ سے ملاقات کرے گا، اس کے علاوہ وہ وفد اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی ملے گا۔
ذرائع نے یہ بھی کہا کہ امریکی وفد اکانومی، تجارت، ڈیفنس اور آپ کے جو عسکری معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات کرے گا۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ امریکی وفد آزاد کشمیر اور LOC کا بھی دورہ کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے جی کہ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے، لیکن یہ تو ایک جو ہمارے سفارتی ذرائع ان کا کہنا ہے، لیکن آج شام کو ایاز صادق صاحب اس وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے، ڈنر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وفد عسکری قیادت سے ملے یا شہباز شریف صاحب سے ملے تو وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور وفد میں نے اس وقت بھی بتایا تھا 3 روز قبل جب سٹوری میں نے کی تھی ویلاگ میں، تو کہ وہ وفد ممکنہ طور پر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جائے گا، اور یقیناً وہ وفد اڈیالہ جیل جائے گا، یا آنے والے 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ آج اس کی ایکٹیویٹیز جب سٹارٹ ہوں گی تو وہ دن کے کسی وقت اڈیالہ جیل کا دورہ بھی کر سکتا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب یا جنرل عاصم منیر صاحب سے ملنے کے بعد وہ اڈیالہ جیل جا سکتا ہے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ ممکن ہے کہ آنے والے کل یعنی منڈے کو وہ جائے، یا رات کو کسی وقت بھی چلا جائے، لیکن یہ وہ ضرور جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا جی، وہ پیغام یہ ہے کہ ان کے جنید اکبر صاحب جو خیبر پختونخوا کے صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مردان میں جو کنونشن ہوا ہے اس میں انہوں نے بڑا زبردست قسم کا خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان صاحب سے جیل میں، لیکن عمران خان صاحب نے جو سیاسی رفقاؤں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے کہ جب حکم کریں گے پہلے سے بڑی تعداد میں اسلام آباد جائیں گے، جبکہ گولیوں جیلوں سے ڈرنے والے کارکن گھروں میں بیٹھ جائیں اور نہ ڈرنے والے نکلیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں ساؤتھ ریجنل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جنید خان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں پارلیمنٹرین اور تنظیمی عہدیدار الگ الگ ہونے چاہیے۔ آج اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو صوبائی صدارت کسی صورت قبول نہ کرتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے بغیر میں یونین کونسل کا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ آج جو وزیر MNAs اور MPAs بنے ہیں سب کو عمران خان کے نام پر ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی میں گروپ بندی ضرور ہے مگر ہم سیاسی غلام نہیں ہیں، کوئی چاہے کتنے ہی دڑے کیوں نہ بنائے، PTI پر فرق نہیں پڑتا، تاہم پارٹی میں جو بھی کرپشن کرے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو میں اس کا راستہ روکوں گا۔ یہ کہنا تھا جنید اکبر خان صاحب کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن جیل سے مجھے کارکنان اور عوام کو نکالنے کا پیغام ملا ہے، انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے، وہ جب حکم کریں گے بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد لے کر جائیں گے، گولیوں اور جیلوں سے ڈرنے والے کارکنان گھروں میں بیٹھے، جبکہ مقابلہ کرنے والے کارکنان جو ہے وہ نکلیں گے باہر۔ علی امین گنڈاپور سے انہوں نے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں، جب تک ان پر عمران خان صاحب کا اعتماد ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارا کسی کو توڑنے یا ہٹانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقتدار کے بعد اثاثوں میں اضافہ کرنے والا نہیں ہوں، ہر الیکشن کے لیے اپنی زمین فروخت کرتا ہوں، جب تک عمران خان ہوگا سیاست کروں گا، خان نہیں تو سیاست بھی چھوڑ دوں گا۔ ناظرین، میں وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب وہ لندن گئے تو وہاں پر ایک ڈولچی نے بھی بڑا زبردست وہاں پر ماحول بدلا ہے۔ وہ وہاں پر جو ان کے فلیٹ ہے، میں پھر فلیٹ جنہیں کہا جاتا ہے ہیون فیلڈ، وہ باہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور نواز شریف صاحب کے جو کارکنان ہیں نون لے کے وہ بالکل آمنے سامنے آ گئے، پولیس کو آنا پڑا اور پھر انہیں وہاں سے ڈسپس کرنا پڑا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ عام خبریں تھیں امریکی وفد کے حوالے سے، عمران خان صاحب کا پیغام جو آیا ہے اس کے حوالے سے، اور پھر نواز شریف صاحب لندن میں کیوں گئے اس حوالے سے، اور آئینی بینچ کے حوالے سے اس کی کارکردگی کیسی رہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ چینل ہمیشہ کی طرح یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، اور ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔